टूटी कश्ती के मुसाफिर हमसे पूछो मौत का खौफ। हम टूटी कश्ती के मुसाफिर हमसे पूछो मौत का खौफ। हम तुमको क्या अंदाज़ा तूफान, तुम तो खड़े हो किनारे पर। तो आज की जो सूरत हाल है जिसमें हम सबको ये महसूस होता है कि हम किसी टूटी कश्ती पर तो नहीं सवार हैं, तो हम उसी शेर के खालिक से रुजू करते हैं कि वो हमें आज बताएं कि मौलाना मौदूदी का तस्वुर रियासत क्या है। बहुत शुक्रिया। आपने इतनी ज्यादा तारीफ की है कि जी चाहता है कि आओ झगड़ा करके मुझे खौफ, मैं फराज साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी मेरे तारुफ में जो बातें की गईं उनका ज़्यादातर जो इन्हिसार था वो एक यूट्यूब पर अभी हमारे दोस्त अहमद जावेद साहब ने मेरे बारे में एक कोई 50-55 मिनट की एक गुफ्तगू जो है वो उन्होंने डाल दी है। तो मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, उनकी तबीयत में मुबालगा बहुत है और इस हद तक है कि आज से कोई 40 साल पहले उनकी बेगम ने एक मिसरा कहा था कि नाबीना की झोली में दो रोशन आंखें रहती हैं। तो बहुत अच्छा मिसरा था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि ये जो है ये मीर से बड़ी शायरा है। तो मैंने उनको बुलाया एक दिन, तो मैंने कहा भाई ये मीर से बड़ी शायरा कैसे हो गई? मीर को तो खुदाए सुखन गालिब ने माना, सौदा ने माना, एक एक शख्स ने, सारे असातिज़ा ने उनकी अज़मत का एतराफ़ किया और तुमने इतनी सहूलत से ऐसा बेहतियाती के साथ जुमला कह दिया। कहने के नहीं, मेरा मतलब ये है कि मीर तो अपने इम्कानात पूरे कर चुके, ये अपने इम्कान में मीर से बड़ी है। अच्छा, अभी उन्होंने अहमद जावेद पर एक किताब जो है उनकी आई है, तहज़ीब सुखन, सिवाय पैगम्बरी के बाकी सारे मनासिब उन्होंने इफ्तिखार आरिफ साहब को दे दिया। यानी वो किताब आप पढ़ें तो उनकी तबीयत में एक मोहब्बत आमेज़ मुबालगा है। वो अच्छा भी लगता है क्योंकि वो बड़े आलिम आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो जब वो अपने तख़य्युल को और मुबालगे को शामिल करते हैं तो गुफ्तगू जो है बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती। ये जितनी भी मेरी तारीफ़ की गई इसमें 99% जो है एक मोहब्बत आमेज़ मुबालगा है और इसके सिवा और कुछ नहीं। एक बात की तस्दीक तो हो गई। अच्छा, आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है ये बड़ा अहम मौजू है। ये मौजू पूरे आलम इस्लाम का मौजू है और इसका ताल्लुक़ इस्लाम के बहुत से पहलुओं से है। देखिए, आपके ये इल्म है कि मुसलमान जो हैं 1000 साल से ज़वाल आमादा हैं, पसमानदगी का शिकार हैं और उसमें सबसे नुमायाँ बात यह है, बग़ैर किसी फ़लसफ़े के, बग़ैर किसी फ़िक्री मूशुगाफ़ी के, यह है कि मग़रिब के तक़ाबुल में हम अपने आप को रख के देखते हैं। मग़रिबी तहज़ीब के तक़ाबुल में हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम उनसे 1000 साल पीछे नज़र आते हैं। और जो अज़मिना वुस्ता का जो दौर था, यानी जिसको कुरून वुस्ता कहते हैं, मेडिवल एजेस, मेडिवल एजेस जो है वो है 500 बरस ईस्वी से और 1500 बरस ईस्वी तक जो 1000 साल का दौर है उसको तारीख़ में मेडिवल एजेस कहते हैं, कुरून वुस्ता कहते हैं। ये दौर जो है ये यूरोप और अमेरिका इसको कहता है, मगरिब इसको कहता है कि ये अहद ज़ुल्मत है, ये तारीकी का दौर है, उसको डार्क एजेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में चर्च की हुकूमत इस तरह से थी कि बादशाह जो था वो चर्च का मातहत होता था, क्लेरिजी जो उनका बोर्ड होता था चर्च का, उसके मातहत बादशाह होता था। तो इस तरह से बहुत से मज़ालिम हुए, साइंसदानों को सज़ाएँ दी गईं, आज़ादी राय नहीं थी। गलीलियो के साथ क्या हुआ आपको पता है। बहुत से और बड़े फ़लसफ़ियों के साथ जो है बादशाहों ने बदसलूकी की, उनके कुतुबखानों में आग लगाई गई, उनको सच बोलने से मना किया गया। तो उसको मग़रिब जो है वो कहता है कि अहद ज़ुल्मत है। लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं कि ये मग़रिब का और यहूदियों का एक प्रोपेगेंडा है, वो अहद ज़ुल्मत नहीं था, वो तो बड़ा अहद रोशन था। उस 1000 साल में पूरी दुनिया में मुसलमान छाए हुए थे। ख़ास तौर पे जो 8वीं 9वीं और 10वीं
صدی ہجری ہے، اس کے جو بڑے بڑے فلسفی تھے، اس کے جو بڑے بڑے سائنسدان تھے، اور پھر عباسیوں کے عہد میں مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو مغرب ہے وہ اپنی تہذیب کو کہتا ہے کہ ہم جو ہے یونانی تہذیب کی ایکسٹینشن ہے، ہم یونانی تہذیب کی توسیع ہیں. تو یونانی علوم ان تک مسلمانوں کے ذریعے پہنچے. یعنی مغرب میں جو نشأت الثانیہ ہوئی وہ مسلمانوں کی دی ہوئی خیرات ہے، جس پر آج وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی بڑی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے، اور اس سے ہم کو مرعوب کرتے رہتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے جو یونانی کتابوں کے تراجم ہوئے وہ عربی زبان میں ہوئے، عربی کے بعد پھر لیٹن زبان میں ہوئے، اور اس سے پھر انگریزی میں منتقل ہو کے یورپ تک پہنچے. تو وہ جو 1000 سال کا دور ہے اس نے ہمیں جو ہے ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ جو ہے مجروح کیا، بہت زخمی کیا. کیونکہ پھر 15ویں صدی سے جو ہے ہم عہد ظلمت میں چلے گئے، اور یورپ جو تھا وہ روشنی کے عہد میں آ گیا. یعنی 1456 یا 54 میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو آج ہم مغرب سے 1000 سال پیچھے. اب جو بڑے لوگ تھے، یعنی تاریخ کے جو عظیم ترین لوگ تھے، انہوں نے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی. ہم اور آپ تو صرف اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کا عام حیثیت سے مشاہدہ کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی طرح مطالعہ کرتے ہیں. لیکن ایک بڑا جو اسکالر ہے، ایک بڑا آدمی جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس بڑا ویژن بھی ہے، اور اس کے دل میں اسلام کا درد بھی ہے، تو وہ مسلمانوں کے زوال کے مختلف حل تلاش کرتا ہے. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور ایسے لوگوں کو مجتہد نہیں کہتے، اور ان کو ماڈرنسٹ بھی نہیں کہتے، ان کو مجدد کہتے. جیسے مجدد الف ثانی، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، وہ جو تھے 1000 سال کے بعد کہتے ہیں ایک مجدد آتا ہے، اور بہت طویل عرصے کے بعد پھر دوسرا مجدد آتا ہے. تو یہ مجدد الف ثانی تھے. مجدد جو ہے اول آپ اس کو کہیں گے، جب ان کو ثانی آپ کہتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے مجدد تھے. اس کے بعد جو ہے وہ مجدد الف ثانی تشریف لائے. انہوں نے کیا کام کیا؟ دیکھیے انہوں نے یہ کیا کہ اکبر جو تھے انہوں نے اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اس میں ہندوانہ رسمیں ڈال دی، اس میں تصوف کے الٹے سیدھے خیالات ڈال دیے، اور انہوں نے دین اکبری جو ہے وہ ایجاد کر دیا. اس کا مقابلہ مجدد صاحب نے کیا. شاہ ولی اللہ کے زمانے میں مراٹھوں اور سکھوں نے جو ہے اسلام کے خلاف کتنی سازشیں کی، اور باقاعدہ مسلح اسلام کے خلاف وہ جد و جہد کرتے تھے. تو شاہ ولی اللہ نے ایک ریئل اسلام، ایک حجازی اسلام اور ایک حقیقی اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے رکھی اور اس کا مقابلہ کیا. اسی طرح تاتاریوں کے جب حملے ہو رہے تھے اس زمانے میں امام ابن تیمیہ کھڑے ہوئے، اور جب یونانی فلسفے کا الحاد جو ہے دنیا میں پھیل رہا تھا تو غزالی کھڑے ہوئے، انہوں نے طاعت الفلاسفہ جیسی کتاب لکھی اور فلسفہ یونان کا رد لکھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جو زمانہ ملا اس میں اشتراکیت بہت بڑی طاقت تھی. اشتراکیت اتنی بڑی طاقت تھی کہ سارے بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کے زیر اثر آ گئے تھے. اور اس کے علاوہ جب انقلاب فرانس ہوا، یعنی میرا خیال ہے 1789 میں جب انقلاب فرانس ہوا، تو اس ریولیوشن کے بعد پوری دنیا نے یہ طے کر دیا کہ اب جو اسٹیٹس ہوں گی وہ نیشنل اسٹیٹس ہوں گی، وہ قومی اسٹیٹس ہوں گی، اور اب ہم اپنی زندگی کی حقیقتوں کا جو انٹرپریٹیشن کریں گے وہ ہم عقل کی روشنی میں کریں گے، مذہب کی روشنی میں نہیں کریں گے. تو انہوں نے مذہب کی ایک پوری دنیا میں جو ہے ایک عقلی بنیادوں پر اور ریشنلزم کی بنیادوں پر اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو چیز ہمارے دائرۂ حواس میں نہیں آتی وہ موجود نہیں ہے، اس کا انکار کر دو. جس کا یعنی تجربی علوم جو تھے وہ فروغ پانے لگے. اب ایک ایسی صورتحال میں جب چاروں طرف جو ہے وہ روشن خیالی، عقلیات، ہیومنزم، سیکولرزم، ایسی الہادی بڑی بڑی جو ہے اصطلاحیں جو ہیں نوجوانوں تک پہنچ گئیں، اور مغرب جو ہے اصطلاح سازی میں بڑا ہنر رکھتا ہے. محمد حسن عسکری صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جو مفتی شفیع صاحب کی فرمائش پہ لکھی تھی، دارالعلوم کراچی میں طالب علموں کو پڑھانے کے لیے مغربی گمراہیوں کا خاکہ. اس پہ انہوں نے بتایا کہ مغرب جو ہے اصطلاحات بناتا ہے، اور وہ اصطلاحات تیسری دنیا کے لوگوں کو دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب گراس روٹ لیول سے یہ چیز جو ہے یہ
آپ کا بیانیہ کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے. یہ ساری اصطلاحات گمراہ کن ہوتی ہیں. اس کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی اصطلاحات بناتے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی اصطلاحات، سیکولرزم، ریشنلزم، اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کو جو ہے لبرل کیپٹلزم کہتے ہیں. اور جب پہلے تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نیو ورلڈ آرڈر. تو اس وقت یہ کونڈولیزا رائس جو تھی وہ نیشنل سیکورٹی کی ایڈوائزر تھی امریکہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر کا لفظ سخت ہے، لوگوں کو اس کو اختیار کرنے میں زحمت ہوگی، وہ مزاحمت کریں گے، ریزسٹ کریں گے. تو کہا اس کا نام گلوبلائزیشن رکھ دو، اور اس کا اصل نام ہے لبرل کیپٹلزم. اور ڈیموکریسی کے بارے میں ایسے ایسے بڑے خیالات، ایسے دیو مالائی خیالات انہوں نے پیش کیے جس سے مسلمان اور زیادہ ڈسکریج ہوں، جس سے اسلام کو اور نقصان پہنچے. ایک صاحب ہے فوکویاما، انہوں نے ایک کتاب لکھی دا اینڈ آف ہسٹری. وہ میں نے ایک صاحب سے امریکہ سے منگوائی. یہ جو لبرٹی بکس والے ہیں، اس کے مالک ہیں سلیم صاحب. تو وہ امریکہ جا رہے تھے اپنے بچے کی گریجویشن کی تقریب میں. میں نے کہا مجھے یہ کتاب یہاں کہیں نہیں مل رہی، میں نے دبئی سے بھی منگوائی. کہنے لگا میں آپ کو لا کے دوں گا. کتابوں کے بڑے ایکسپورٹر ہیں، امپورٹر ہیں، وہ میرے لیے لائے. اس میں یہ تھا کہ جمہوریت سے زیادہ آگے انسانیت نہیں جا سکتی. اب دیکھیے کیسی عجیب بات کی انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں تاریخی واقعات ہونا بند ہو گئے. تاریخی واقعات تو ہوتے رہیں گے، لیکن تاریخ اپنے نقطہ کمال پہ پہنچ گئی ہے. اس سے زیادہ تاریخ فکری طور پہ، عملی طور پر عروج حاصل نہیں کر سکتی. اب تاریخ ختم ہو چکی ہے. اس سے زیادہ بڑا، جمہوریت سے بڑا حل کوئی بنی نوع انسان کے پاس نہیں. اور اس کے انہوں نے دلائل دیے، اور اس کے مختلف انہوں نے مکتب فکر فلسفے کے ان کو استعمال کیا اپنے حق میں. تو میں نے سوچا، میں نے کہا ہمارے ہاں تو اسی دن اینڈ آف ہسٹری ہو گیا تھا جس دن قرآن مکمل ہوا تھا، جس دن قرآن کی آخری آیت آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اینڈ آف ہسٹری ہو گیا، تاریخ کا اختتام ہو گیا. لیکن ہم نے توجہ نہیں کی، انہوں نے اس کی نظریہ سازی کی، اس کے لیے اصطلاحات بنائی. تو یہ ایک بہت بڑا مغرب کا ایک علمی فتنہ ہے جس میں الہاد ہے، جس میں بڑی نالج ہے، جس میں بڑے دلائل ہیں، جس کو ٹیکنالوجی کی بھی سپورٹ ہے، جس کو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی بھی سپورٹ ہے. اب ایسی خطرناک کفریہ طاقتوں کے سامنے، جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے عہد کے چیلنج کو قبول کرنا، یہ سید مودودی کا بہت بڑا کارنامہ تھا. انہوں نے اس پوری صورتحال کا تجزیہ کیا، اور ان کی جو سوانح لکھی جاتی اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے مغرب کی ساری تحریکوں کو پڑھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک یک طرفہ ایک اسلامی مولوی تھے، وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے اپنے عہد کے، سارے علوم متداولہ کو جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مغربی تحریکوں کو پڑھا، مغربی فلسفے کو پڑھا، مغربی تہذیبی مباحث کو انہوں نے جانا، ساری مغرب کی جو بڑی کتابیں تھیں ان کا مطالعہ کیا، اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے. بہت عرصے پہلے میں نے انگریزی میں ان کی ایک تقریر جو ہے وہ پڑھی تھی ایک کتاب میں. وہ تقریر تھی کہ جماعت اسلامی کا جو 26واں جلسہ ہوا تھا تاسیس کا، تو 1970 میں کراچی میں، اس میں انہوں نے ایک بہت طویل تقریر کی تھی. اور اس تقریر کا موضوع جو تھا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر کا موضوع تھا کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں قائم کی. صرف یہ موضوع تھا. اور اس کے علاوہ وہاں جماعت کے متفقین بھی تھے، اراکین بھی تھے، ہمدرد بھی تھے، عہدیدار بھی تھے. اور وہ انگریزی ترجمہ میں نے پڑھا، مجھے بہت ہی حیرت ہوئی اس کو پڑھ کے. انہوں نے ایسا انٹرنیشنل سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کو انہوں نے پیش کیا، اس کو جزیات کے ساتھ بیان کیا. اور ایسی ان کی مغرب کی تفہیم ہے کہ شاید جو مغرب میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یا جو مغربی طرز زندگی سے وابستہ ہیں، وہ بھی مغرب کی علمی اور فکری سطح پر وہ تفہیم نہیں رکھتے تھے جو مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی. پوری تفصیل انہوں نے دی ہے، ان کتابوں کے نام دیے ہیں، ان تحریکوں کے نام دیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے تحریک خلافت کی ناکامی سے پہنچا. جب تحریک خلافت یہاں شروع ہوئی
1920 میں، تو آپ کو پتا ہے کہ گلی گلی جو ہے جلوس نکل رہے تھے. بامبے میں خلافت کمیٹی قائم کر دی گئی اور محمد علی جوہر نے یہاں آرام باغ میں تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے ایک ایسا فقرہ کہہ دیا کہ ان پہ مقدمہ چلایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے فقرہ یہ کہا، مولانا محمد علی جوہر نے، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انگریز کی فوج کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، اور جو بھی مسلمان اس میں شامل ہوگا وہ پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس طاقت کو اور اس شخص کو استعمال کیا جائے گا. اس بات پر ان کو گرفتار کیا گیا. ایک خصوصی فوجی عدالت خالق دینہ حال میں لگی اور 2 سال کی سزا ان کو دی گئی. تو خلافت میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ خلافت میں ایک مسلمانوں کے اندر ایک یگانگت، ایک یکجہتی، اور اس کے علاوہ یکجہتی کے علاوہ ان میں ایک اکائی بننے کی ایک صورت نظر آنے لگی تھی. سارے مسلمان جو تھے مسالک سے بے نیاز، فرقوں سے بے نیاز، اپنے فکری اختلافات سے بے نیاز ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. اب سیاست تو ایک آپ کو پتہ ہے مکر و فریب کی دنیا ہے. موہن داس کرم چند گاندھی جو تھے انہوں نے خلافت کی حمایت شروع کر دی. قائد اعظم نے خلافت کی تحریک کی مخالفت کی، کیونکہ قائد اعظم کو پتا تھا کہ اس طوفان کو روکا نہیں جا سکتا. پھر ان کو برطانیہ سے جو ہے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنا تھا، اور وہ قانونی آدمی تھے اور بہت دور اندیش آدمی تھے. انہوں نے کہا میں اس کا ساتھ نہیں دیتا. مہاتما گاندھی نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عین وقت پر جب تحریک اپنے عروج پہ تھی تو انہوں نے جو ہے مہاتما گاندھی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا. کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس سے بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ تحریک خلافت کو لگا. مولانا کہتے ہیں کہ دیکھیے مولانا کے لیے مولانا کی زندگی کا مقصد کیا تھا. ہر آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے تقوی. کہا کہ ایک لفظ سے آپ ان کی حیات مبارکہ کو بیان. میرا تو خیال یہ کہ میں تو شبلی سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ لفظ بھی ناکافی ہے. اس لفظ کی قبا بھی اس معنی پر جو ہے معنی کے قامت پہ تنگ ہے. لیکن بہرحال کسی حد تک یہ بات جو ہے وہ درست ہے. اسی طرح مولانا کی زندگی کا نصب العین کیا تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مولانا کس مشن کے لیے زندہ رہے، انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا اور تا دم مرگ وہ کیا چیز تھی کہ جو ان کا سب سے بڑا ڈریم تھا، جو ان کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ آرزو تھی ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. اس کے سوا کچھ نہیں تھا. ان کے تعلیمی افکار ہوں، ان کے سیاسی افکار ہوں، ان کے تہذیبی افکار ہوں، ان کے تمدنی افکار ہوں، سب کا مرکز اسلامی فلاحی ریاست ہے. آپ ان کی ساری تصانیف پڑھ کے دیکھیے، آپ ان کی ساری تقریریں کر کے دیکھیے. ان کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی آرزو تھی تو وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کو قائم کرنا چاہتے تھے. اور اس کا اتنا بڑا ان کے دل میں ایک ایسا شوق، ایک آگ تھی ان کے اندر. یہ ایک ایسی برننگ ڈیزائر تھی. اور جہاں کہیں وہ اسلامی خلافت کو دیکھتے تھے، ترکی کی خلافت سے بھی جب وہ ختم ہو رہی تھی، ان کی دلچسپی کا سبب یہی تھا کہ وہ خلافت تھی اور وہ خلافت کے حق میں تھے اور وہ ان کے ڈریم کا حصہ تھی. لیکن خود اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ خود کمال اتا ترک نے جو ہے 1924 میں جو ہے خود ہی اعلان کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. عربی زبان کو بے دخل کر دیا، مسجدوں میں تالے لگا دیے، اور سیکولرزم کو انہوں نے اپنی جو ہے ایک بنیادی پالیسی جو ہے بنا کر اختیار کر لیا. اور جو سیورے ٹریٹمنٹ ہوا، یعنی فرانس، برطانیہ، بڑی طاقتوں نے مل کے جو ہے ایک معاہدہ کیا، اور انہوں نے بدماشی یہ کی یہودیوں نے کہ عربوں میں قوم پرستی کی ایک تحریک شروع کی کہ بھئی تم ایک الگ قوم ہو، تمہیں ایک الگ جغرافیائی حقیقت ہو، تم کیوں ترک قوم کے زیر اثر رہو. اور اس طرح انہوں نے ان ممالک میں آزادی کی تحریکیں چلائیں، قومیت کی تحریکیں چلائیں، اور اس اسلامی خلافت کے جو ہے اس سے بکھرے کر دیے. اور عبد المجید ثانی جو تھے، ان کو سلطان عبد المجید ثانی کو سوئٹزرلینڈ میں جو ہے جلا وطن کر دیا. تو اس کا کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا. اور آپ دیکھیے ریاست کا
ایک مثال تو یہ ہے کہ خلافت کا زوال ہوا تو انہیں دکھ ہوا، کیونکہ وہ خلافت ان کے ڈریم کا حصہ تھی۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو وہ اتنا خوش ہوئے، انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کا خواب جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور آپ کو یہ شاید علم میں ہو آپ کے یا نہ ہو کچھ لوگوں کے، کہ آیت اللہ خمینی نے پہلا خط جو لکھا انقلاب کے بعد، انقلاب کے فوراً بعد، وہ مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ وہ خط جنگ اخبار میں شائع ہوا، اس میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرا خط انہوں نے گورباچوف کو لکھا، لیکن پہلا خط انہوں نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ اور مولانا کی ان سے خط و کتابت تھی، میں نے مولانا کا ایک خط جو ہے وہ خانہ فرنگ ایران میں دیکھا تھا بہت پہلے، جس میں مولانا نے لکھا کہ آپ یہ دعا کیجئے خمینی صاحب کو، یہ مولانا کے لٹرل الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ پاکستان جو ہے وہ دارالاسلام بن جائے، ایسے ہی کوئی روحانی، کوئی اسلامی انقلاب یہاں بھی آئے، اور دعا کیجئے کہ یہ دارالاسلام بن جائے۔ تو یہ تھا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑی ان کی زندگی کی آرزو۔ اور دیکھیے فروری میرے حافظے کے مطابق 1979 میں ایران کا انقلاب آیا، اس کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد چارٹر طیارے سے میاں طفیل محمد اور مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ خمینی صاحب سے ملنے کے لیے قم گئے، اور وہاں ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی گفتگو بھی ریکارڈ پر ہے، فارسی میں ہے، وہ پوری گفتگو بھی ریکارڈ پر ہے جو وہاں کے اخبارات میں شائع ہوئی فارسی کے۔ وہ گفتگو بھی میں نے بہت پہلے دیکھی تھی۔ تو یہ تھا ان کی زندگی کا مشن۔ جہاں اسلامی ریاست قائم ہوتی نظر آتی تھی، ان کے دل میں جو ہے ایک خوشی کا چراغ جل جاتا تھا، انہیں لگتا تھا جیسے مجھے میری کھوئی ہوئی منزل مل گئی۔ اور کہیں خلافت کا زوال ہوا ترکی میں تو آپ دیکھیے کہ ان کو اس کا کتنا دکھ ہوا۔ اور ان سے پہلے 4000 سال کی انسانوں کی تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے۔ 4000 سال سے پہلے کی تاریخ کا جو دور ہے اس کو زمانہ ما قبل تاریخ کہتے ہیں، پری ہسٹورک ایرا کہتے ہیں، اینشنٹ پیریڈ کہتے ہیں، عہد عتیق کہتے ہیں۔ اور اس کو جاننے کا طریقہ کچھ نہیں ہے سوائے اینتھروپولوجی کے اور آرکائیوز کے۔ لیکن 4000 سال کی معلوم ریٹن تاریخ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی شخصیت آپ مجھے ایسی نہیں دکھا سکتے جس نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی اصطلاح کے ساتھ اور سارے عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہو، اور کہا ہو کہ یہ ایک ایسا نظام حیات ہے جو اپنا عمرانی پورا سسٹم رکھتا ہے، پورا سماجی سسٹم رکھتا ہے، پورا تعلیمی سسٹم رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اسلام کو کبھی ایک ایسی وحدت کے طور پہ پیش نہیں کیا، ایک ایسی علمی اکائی کے طور پہ پیش نہیں کیا، ایک ایسی دینی صداقت کے طور پہ پیش نہیں کیا جس میں اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ پیش کیا گیا ہو۔ یہ دیکھیے ہمارے علماء لکھتے تھے، تزکیہ نفس پہ کتابیں لکھتے تھے، فتوحات مکیہ کی شرح لکھتے تھے، فصوص الحکم کے تراجم کرتے تھے، تزکیہ باطن پر، اصلاح باطن پر لکھتے تھے، خانقاہی طرز کے اسلام پر لکھتے تھے۔ لیکن مولانا کی نظر اس بات پر تھی کہ ہمارے اور مغرب کے تصور دنیا میں جو فرق ہے اس نے ہم کو نقصان پہنچا دیا۔ ہم آخرت مدار ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، دنیا بکری کی چھینک سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک میدان میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی جس کا پیٹ پھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر یہ بکری کتنے میں خریدو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک مردار ہے، اس کو کون خریدے گا؟ میں تو اس کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں خریدوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے اس کی مثال یہی ہے، دنیا بھی ایک مردار ہے، الدنیا جیفت و طالبھا کلاب، دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ چیزیں جو آخرت کی اہمیت کو ہم پر ظاہر کرتی ہیں اور دنیا کی بے وقتی کو ظاہر کرتی ہیں، خود قرآن نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے چند روزہ کھیل تماشا ہے، ہم نے اس کی تعبیر غلط کی۔ ہم یہ سمجھے کہ دنیا کو مسترد کر دینا چاہیے،
دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دنیا تو ایک فضول چیز ہے. مغرب کے پاس آخرت نہیں ہے تو ان کے لیے سب کچھ یہ دنیا ہی ہے. ان کے پاس کوئی جنت نہیں ہے, ان کے پاس لائف آفٹر ڈیتھ کا تصور نہیں ہے. ان کو اس دنیا ہی کو جنت بنانا ہے. وہ اس دنیا کے علاوہ کسی اور حقیقت کے قائل نہیں. تو وہ اس کو سجاتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اس سے دل لگاتے ہیں. ہمیں یہ تعلیم دی گئی. خود اقبال نے اپنے خطبات میں جب مسلمانوں کے زوال کا جائزہ لیا تو جو 2-3 چیزیں بتائیں, اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ تقدیر پرستی. تقدیر پرستی, دیکھیے تقدیر پرستی جو ہے یہ جبر الہی نہیں ہے. تقدیر علم الہی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کون آدمی کیا کرے گا. وہ مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وہ آپ کو کسی عمل پہ مجبور, جبر الہی نہیں ہے, یہ علم الہی. آپ آزاد ہیں اپنے اعمال میں. آپ اپنے اعمال کی گٹھری خدا کے کاندھے پہ نہیں رکھ سکتے. تو اقبال نے کہا تقدیر پرستی جو ہے یہ ایک زوال کا سبب ہے. اور دوسرے انہوں نے کہا تصوف, وہ تصوف جو ہمیں ترک دنیا سکھاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان کی غلامی سے آزادی دی اور صوفیاء کرام نے دوبارہ اس کو انسانوں کی غلامی میں دے دیا. تصوف کے وہ خلاف اس طرح نہیں تھے. ہم ہر چیز کو 2 اور 2 4 کی طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صداقت میں بھی کچھ پہلو ہوتے ہیں اختلافات کے, اور ہر آدمی کے پاس کوئی سچائی ہوتی ہے. دشمن کے پاس بھی کوئی صداقت ہوتی ہے. ایک بٹ آف ٹروتھ ہر جگہ ہوتا ہے. صداقت کا ایک ٹکڑا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. ایک زمانے میں تصوف کی ضرورت تھی. تصوف نے دین کو پھیلایا, اپنے اچھے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا, اسلام کا ایک اچھا امیج قائم کیا. لیکن 20ویں صدی میں جب مغرب کا ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا دیو آپ کو کچلتا ہوا گزر رہا ہے, اس وقت تصوف کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کی صداقت کو جو ہے وہ نگیٹ نہیں کرتے, وہ اس کی افادیت سے انکار کرتے ہیں, وہ اس کے نقصان کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں. تو یہ تھا کہ کس طرح سے اس زوال کو جو ہے ختم کیا جائے, کیسے دوبارہ مسلمانوں کو اس کا عروج دلایا جائے. اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مولانا مودودی کا جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا وہ سارا مادی ہے, اس میں روح سب سوشل ہے. یہ پردہ ہے تو وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے, اگر جہاد ہے تو وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے, یعنی ساری چیزیں, سود ہے تو وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے. تو ساری چیزیں میٹیریل ہیں. اسلام اگر ریاست ہے تو وہ بھی ایک سوشل فیکٹر ہے. بھائی اس وقت آپ کو اسی چیز کی ضرورت ہے, اور روحانیت کہیں چلی نہیں جائے گی کیونکہ اس کی بنیاد روحانیت پر ہے. ان ورلڈلی چیزوں سے لڑنے کے لیے جو حکمت عملی بنائی انہوں نے وہ پریکٹیکل حکمت عملی ہے, اس کا تقاضا یہی تھا. اور دیکھیے وہ ریاست کو قوت قاہرہ بھی کہتے ہیں, ریاست کو وہ قوت نافذہ بھی کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ریاست کے بغیر اسلام ادھورا ہے. آپ نظری طور پہ اسلام, انہوں نے کہا کوئی عقائد کا اور عبادات کا صرف مجموعہ نہیں ہے. اسلام جو ہے, اسلام ایک سیاسی قوت بھی ہے. اسلام ایک روحانی تحریک کے ساتھ ایک سیاسی قوت بھی ہے. اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر آپ اس کو اسی زوال کا سامنا کرنا پڑے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ حاکمیت عوام کے بجائے ہم حاکمیت الہی کے قائل ہیں. یعنی وہ ان کی جو ڈیموکریسی کا تصور ہے, ان کی جو جمہوریت کا تصور ہے, وہ مغربی جمہوریت سے مختلف ہے. جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکمیت الہی کی اصطلاح استعمال کی تو انہوں نے مغربی جمہوریت کی نفی کر دی. مغربی جمہوریت تو آپ کو پتا ہے, میں نے, ہمارے ایک دوست ہیں خالد جامعی صاحب, انہوں نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی, دا ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی, مائیکل مان کی کتاب تھی. وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ابھی بھی پڑھاتے ہیں. ان کی کتاب مائیکل مان, پروفیسر مائیکل مان. اس نے لکھا کہ یہ ساری جمہوریت جو ہے, یہ ساری اکثریت کا جو ناٹک ہے, یہ تو ایک اقلیت کو مسلط کرنے کی چال ہے. اکثریت کے نام پر ایک خاص اقلیت ہے جو بار بار آپ کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے.
یہ کیسی ڈیموکریسی؟ اور کہا کہ ڈیموکریسی نے جو قتل عام کیا ہے، ڈیموکریسی نے جو نقصان پہنچایا، یہ ڈیموکریسی ہی تو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں روزانہ 150 سے 200 آدمی مر رہے ہیں۔ اسرائیل میں کیا آمریت ہے؟ امریکہ میں کیا آمریت ہے؟ کیا کر رہا ہے امریکہ دنیا کے ساتھ؟ دنیا کے 60 ملکوں میں امریکہ کے فوجی موجود ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ ہے، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ 60 کنٹریز میں کسی نہ کسی صورت میں امریکہ کی فوج موجود ہے۔ اور اس نے کیا کہتے ہیں، ابھی جو 9/11 کا کمیشن تھا اس میں ایک پرانے پریسیڈنٹ نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا امریکہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو کوئی جواز دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ اور اس کے بعد جو اس نے اگلا جملہ کہا اس سے ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہمارے پاس طاقت ہے اور نالج از پاور۔ ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو جو ہے بس علمی اور دینی مباحث کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یا اس کی تلاوت مر جانے والوں کے لیے کرتے ہیں یا پیدا ہو جانے والوں کے لیے کرتے ہیں، یا ہم نے اس کو جو ہے رسومات میں ڈال دیا۔ یہ ایک انقلابی کتاب، اس میں خیر و شر کے اصول بتائے گئے اور اس میں جو ہے ہمیں ان حقیقتوں سے آشنا کیا گیا ہے جو ہمیں دنیاوی کتابیں نہیں بتا سکتی۔ مولانا نے کہا کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ اس کے خد و خال قرآن سے اخذ کیے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اخذ کیے جائیں گے۔ وہاں سے ہم اس کا جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم تیار کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن حکیم، ان دونوں کے مجموعے ہی کو تو شریعت کہتے ہیں، ان دونوں کا مجموعہ، ان دونوں کے امتزاج کا نام ہی تو شریعت ہے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہوگی، اور 3 اس کے کمپوننٹ انہوں نے، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے بتایا، اپنی تقریر میں بھی بتایا اور انہوں نے اپنے کئی مضامین میں یہ لکھا ہے اور کئی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسلامی ریاست کے 3 ستون کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے اور خلافت ہے۔ توحید اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت ہے، حاکم اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ کے سارے باشندے مل کر بھی چاہیں تو وہ حاکمیت کا حق نہیں رکھتے، کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی خاندان حاکمیت کا حق نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس باری تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ تو توحید اور رسالت اس لیے کہ ہم تک جو اسلامی قوانین پہنچے وہ رسالت کے ذریعے پہنچے، اور خلافت اس لیے کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ انسان کے سپرد ہے، اور انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، تو نیابت الہی کا فریضہ جو ہے وہ خلافت کے سپرد ہے۔ تو توحید، رسالت اور خلافت، اور حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ وہ قوانین ہیں جن میں ترمیم نہیں ہو سکتی، جس کو آپ بدل نہیں سکتے، کوئی نیا قانون بنا نہیں سکتے۔ ابھی دیکھیے 26ویں ترمیم کے لیے آئین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ سپریم کورٹ کے برابر کی ویلیو کی اور اس جیسی اختیارات کی ایک اور عدالت بنائی جائے جس میں کانسٹیٹیوشنل مسائل وہاں ہوں، سیاسی چیزیں وہاں طے ہوں گی۔ سپریم کورٹ سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے کہ وہ کسی آرٹیکل کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرے، کوئی کسی آرٹیکل کو یہ کہے کہ یہ غلط ہے، کانسٹیٹیوشن میں کوئی خرابی ہے اس کی طرف نشاندہی کرے، کوئی انٹرپریٹیشن کرے، نہیں۔ ان کا اس کے لیے ایک الگ، کیوں؟ تاکہ ایک آئینی عدالت الگ ہوگی اور وہ حکومت سے ملی ہوئی ہوگی، حکومت اپنی مرضی کے کام کرتی رہے گی اور عدلیہ اس کو کبھی اس پر گرفت نہیں کر سکے گی۔ یہ 26ویں ترمیم ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی 4-5 ڈرافٹ تیار ہو چکے ہیں، روزانہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور صبح شام یہی فضول خبریں سننے کے لیے ہم لوگ رہ گئے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی ترمیم کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایک محدود پیمانے پر قانون سازی کی اجازت بھی دی ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر کوئی چیز قرآن میں کوئی صریح حکم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ حدیث پاک میں کوئی صریح حکم نہیں ہے، تو آپ محدود پیمانے پر قانون سازی کر سکتے ہیں، اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہوگا،
اور اسٹیٹ کا ادارہ جو ہوگا اس میں ذمہ دار علماء ہوں گے جو اجتہاد کر سکتے ہیں، باقی کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا. اور وہ بھی جو نئی قانون سازی جزوی طور پہ ہوگی وہ بھی حدیث سے اور قرآن سے متصادم نہیں ہوگی، وہ اسی کے دائرہ کار میں ہوگی. تو اس طرح سے انہوں نے ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا. انہوں نے پورے اس کے خد و خال بیان کیے. ان کی ایک کتاب ہے اسلامی ریاست، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت ٹیکنیکل کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں بہت سے مباحث کیے ہیں. پوری جو ہے ریاستوں کی تاریخ جو ہے وہ حمورابی سے لے کے اور یہ جدید جو ماڈرن نیشنل اسٹیٹس ہیں سب کو انہوں نے جو ہے اس کو زیر بحث لائے ہیں وہ. اور اسی نام کی ایک کتاب امین احسن اصلاحی صاحب کی بھی ہے، مولانا امین احسن اسلامی کی، ان کی جو کتاب ہے اس کا نام بھی ہے اسلامی ریاست. اور خورشید احمد صاحب نے بہت بڑا کام اس پہ کیا ہے، انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی نظریہ حیات، اس میں انہوں نے جو ہے اسلامک اسٹیٹ پر مولانا ہی کے نقطہ نظر کو بہت سادہ الفاظ میں پیش کیا ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو لیکن مولانا کا جو نظریہ ہے وہ بڑا یونیک نظریہ ہے، اور اسلام کے اور قرآن کے مطابق ایک انقلابی چیز ہے. یہ ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ جو ماضی میں جو علماء تھے نا وہ بھی سیکولرزم کے حامی تھے کسی طرح سے انڈائریکٹلی. سیکولرزم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سیکولم تو عوام کو کہتے ہیں یونانی زبان میں، سیکولرزم کا مطلب ہے اسٹیٹ سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں. اسٹیٹ اور مذہب جو ہے دو الگ حقیقتیں، مذہب ایک الگ دائرہ کار ہے اس کا، اور ریاست جو ہے اس کا ایک الگ دائرہ کار ہے. اس چیز کا احساس اقبال کو بھی تھا. اس چیز کا اقبال نے کہا نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن انہوں نے اس کا حل کیا پیش کیا؟ انہوں نے اس کے نقصانات بتائے، اس کے مضمرات بتائے، کوئی عملی حل تو نہیں بتایا. سر سید احمد خان بھی اس کے حق میں نہیں تھے کہ مذہب کو اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن انہوں نے کیا حل بتایا؟ کوئی حل نہیں بتایا. حل بتایا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں ہم اتنے اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ ہمیں مسلمان ہونے پہ ایک شرمندگی سی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہم کوئی قدامت پرست ہیں، ہم نے کوئی جرم کر لیا. کوئی دنیا میں نہیں شرماتا. مولانا نے اس میں لکھا، اور قرارداد مقاصد میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ حاکم نہیں ہو سکتا. لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں سیکولر لوگ، جب غیر مسلم کیوں نہیں صدر ہو سکتا، غیر مسلم کیوں نہیں وزیر اعظم ہو سکتا. دنیا تو نہیں شرماتی. انگلینڈ میں یہ شرط ہے کہ ان کا وزیر اعظم پروٹسٹنٹ ہوگا، آج بھی یہ شرط ہے، اور انگلش چرچ سے اس کا تعلق ہوگا. اسپین میں جو وزیر اعظم ہوگا وہ رومن کیتھولک ہوگا. ناروے میں اور ڈنمارک میں جو ان کا سربراہ ہوگا ان کے آئین میں لکھا ہے، ایک ان کا فرقہ ہے ایونجیکل، ایک ان کا فرقہ ہے، ایک سیکٹ ہے ان کا. یہ عیسائیت ہی کی ایک شاخ ہے، جیسے اور بھی بہت سی بیپٹسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہوہ کے ماننے والے ہیں، جہوہ کے. تو اس طرح سے ایک سیکٹ ہے ایونجیکل کا، اس کا تعلق اس سے ہوگا. تھائی لینڈ کے کانسٹیٹیوشن میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ بدھ مت پہ جو بلیو نہیں کرتا وہ ان کا سربراہ نہیں ہو سکتا. جبکہ وہ نظریاتی ریاستیں نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو سیکولر ریاست کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اس پہ شرمندہ نہیں ہیں. ہم اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں. ہمیں مولانا مودودی نے یہی سکھایا، ہمیں مغرب کی مروبیت سے نکال دیا. انہوں نے کہا مروب نہیں ہو کسی سے. وہ لوگ بڑے لوگ ہوں گے، انہوں نے سائنس میں ٹیکنالوجی میں بڑے کام کیے، مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اخلاقی نظام، جو روحانی نظام تمہارے پاس ہے، جو افکار تمہارے پاس ہیں، جو کتاب تمہارے پاس ہے، جو اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے پاس ہے، وہ اس سے محروم ہے. وہ توحید کی روح کو نہیں سمجھ سکتے، وہ میٹا فزیکل حقیقتوں کو نہیں جان سکتے جو تم جان سکتے. تم صحیح راستہ اختیار کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو فکر تھی، یہ اعزاز جو ہے نا، یہ اعزاز مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا کہ انہوں نے پوری اسلامی ریاست کو ایک مکمل سچائی کے طور پر
بہت دلنشین اور سادہ انداز میں اور ایک پورے نظام استدلال کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ریاست کا کوئی تصور آپ مجھے دکھا دیں۔ ہاں، ہماری قدیم کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ریاست حاصل کرنے کے بعد کیا اصول جہاں بانی ہونے چاہیے وہ ضرور لکھے ہوئے ہیں، لیکن ریاست کا تصور، ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، یہ کبھی جو ہے کسی نے بیان نہیں کیا۔ اور مولانا نے تو لکھا ہے کہ جو عدل اجتماعی ہے، عدل اجتماعی ریاست کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، عدل اجتماعی ہو ہی نہیں سکتا ریاست کے بغیر۔ تو یہ وہ خیالات تھے اور یہی وہ نظریات تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی 75 آدمیوں کے ساتھ لاہور میں، اور اپنے رکن کے لیے شرط رکھی کہ وہ مذہبی طور پہ جو ہے وہ عبادت کرتا ہو، شریعت پر عمل کرتا ہو، اخلاقی طور پہ بہتر ہو۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ سیاست میں کرپشن ہے، سیاست میں لسٹ آف پاور ہے۔ ایک ایسا آدمی ہو جو سیلف لیس ہو، جو خدا سے جڑا ہوا ہو، تو وہی تو شخص ہے کہ جو اسلامی ریاست کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو دکھ کی بات ہے، ایسی چیزیں ناکام بھی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈریم ناکام ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں۔ سبب کیا ہے کہ سیاست ایک مکر کا کام ہے، سیاست ایک صفاقی کا کام ہے، سیاست ایک ظلم کا کام ہے۔ بادشاہ جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اقتدار کے لیے۔ اقتدار ایسی چیز ہے، بیٹے جو ہے باپ کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ اورنگزیب کے بارے میں لکھا ابن انشا نے ایک مضمون میں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی نہیں چھوڑا۔ مراد کی آنکھوں میں جو ہے وہ سوئیاں پھروا دی، جلتی ہوئی سلاخیں جو ہیں اپنے بھائی مراد کی آنکھوں میں۔ تو وہ میر نے شعر کہا کہ شہاں کہ کوہل جواہر تھی خاک کے پا جن کی۔ کوہل کہتے ہیں سرمے کو، یعنی جواہرات کا، ہیرے جواہرات کو پیس کے جو سرما بنایا جائے۔ شہاں یعنی بادشاہ، لوگ بادشاہ، شہاں کہ ان کے خاک پا جو ہے وہ جواہرات کے سرمے کے برابر تھی۔ شہاں کہ کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھی۔ تو اقتدار ایسی چیز ہے۔ اب شرافت سے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا، برائی کو برائی سے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، ہومیوپیتھی کے طریقے علاج بالمثل کی طرح۔ تو کبھی کبھی لیکن عارضی ناکامی سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صداقت ہار گئی ہے۔ اگر آج جماعت کا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ عملی طور پہ ناکام ہو جائے کسی سطح پہ، اور اس کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو سکیں، تو اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے امتحان، ایسے ادوار جو ہیں زندگی میں آتے ہیں، ان سے ان کے اپنے لوگوں نے اختلاف کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی جو ہیں یہ ندوے کے فارغ التحصیل تھے، اور حمید الدین فراہی کے یہ شاگرد تھے۔ اور حمید الدین فراہی جو تھے وہ انہوں نے کچھ عرصے حیدرآباد دکن میں مولانا مودودی کو پڑھایا بھی ہے، میرا خیال ہے چند مہینے، بہت زیادہ نہیں، لیکن چند مہینے پڑھانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فراہی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ استاد تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں۔ تو ان کے یہ جانشین تھے مولانا امین احسن اصلاحی، اور بڑے عالم، اور ندوے کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دین کی فہم پر تو کوئی بڑا عالم ہی رائے دے سکتا ہے، لیکن عربی کے منتہی کسی مدرسے کا کوئی شخص جو ہے وہ عربی میں ان کے برابر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ مجھے وقت کا احساس دلا دیجیے گا، کیونکہ میں جو ہوں جب کلام کرتا ہوں تو گفتگو میں اور بڑھ جاتا ہے جوش گفتگو، گرمی گفتار سے ممکن نہیں دل کا رفو، گفتگو سے اور بڑھ جاتا ہے جوش گفتگو، اور طوالت میری گفتگو میں جو تھی میرے پاس کہنے کو تھا کچھ نہیں۔ حالانکہ اس وقت ایسا نہیں ہے، لیکن شعر اچھا ہے۔ تو تو یہ جو ہے
یہ ایسے دور آتے ہیں. تو مولانا امین احسن اصلاحی نے ایک دیکھیے 16-17 طرح کی تفسیریں ہوتی ہیں. تاریخی تفسیر ہوتی ہے, یعنی صوفیانہ تصوف کے زیر اثر تفسیر ہوتی ہے, گرامر کے اعتبار سے تفسیر ہوتی ہے, تاریخی انٹرپریٹیشن, 16-17 تفسیر کی اقسام بیان کی جاتی ہیں. انہوں نے ایک تفسیر لکھی فی تدبر القرآن. وہ ایسی تفسیر ہے کہ انہوں نے قرآن کی, مولانا امین احسن اصلاحی کا ذکر ہو رہا ہے, انہوں نے قرآن کی بلاغت اور فصاحت کو دور جاہلیت کی شاعری سے ثابت کیا ہے. یعنی وہ جو سبا معلقات تھے, جو بازار عکاظ میں جو قصائد کا مقابلہ ہوتا تھا اور پھر خانہ کعبہ میں وہ قصیدے لٹکا دیے جاتے تھے, تو وہ جو ہے وہ جو شاعری تھی, تو عربوں کو تو اپنے شاعر ہونے پہ بڑا ناز تھا, اور کہتے ہیں کہ عرب قبیلے کا سردار وہ ہوتا تھا جو اشجع ہو اور اشر ہو, سب سے بڑا بہادر ہو اور سب سے بڑا شاعر ہو. اشجع ہو اور اشر ہو, یہ شرط تھی اس کی. تو اس زمانے کی شاعری سے انہوں نے تفسیر لکھی ہے, اور کیا کمال کی تفسیر ہے, اور عربی کے ایسے ایسے محاسن ہیں اس میں. وہ اختلاف رکھتے تھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے, اختلاف. اچھا, ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں وہ خلافت کا ایک خاص تصور رکھتے ہیں. وہ بھی جو الیکٹورل ڈیموکریسی ہے, جس میں دیکھیے یہ بڑی جرت کی بات ہے مولانا مودودی کی, انہوں نے یہ حقیقت تلاش کی کہ انتخابی سیاست سے ہم اقتدار حاصل کر کے اسلامی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس نظریے سے کوئی شخص اختلاف, ان کا دشمن بھی اختلاف نہیں کرتا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اقتدار تک جانے کا. دیکھیے مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے مسلمانوں کی موجودہ سیاسی کشمکش. اس کا ایک 1939 کا ایڈیشن لاہور کا چھپا ہوا, اس کی جلد سوئم میں نے فٹ پاتھ سے خریدی تھی بہت پہلے ریگل پہ, بہت شکستہ کتاب تھی. اس میں 12 ابواب تھے. اس میں ایک باب تھا دعوت اسلام اور مسلمان کا نصب العین. وہ پورا تصور ریاست پر, پورا تصور ریاست پہ. انہوں نے کہا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جہاد کا مقصد اسلام کو کفر پر غالب کرنا ہے, اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے جہاد کا. اب وہ جہاد باللسان ہو, جہاد بالعلم ہو, جہاد بالقلم ہو, جہاد بالمال ہو, جس جہاد بالسیاست ہو, جس انداز سے بھی آپ جہاد کریں, اگر اس کا لازمی نتیجہ کفر پر اسلام کا غلبہ ہے تو وہ جہاد آپ کا کامیاب ہے. تو انہوں نے جہاد کا وہ راستہ اختیار کیا جو اقامت دین کا راستہ ہے, اور وہاں سے انہوں نے اسلامی ریاست کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کیا. تو یہ مولانا امین احسن اصلاحی ہوں یا حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہوں, ان کو الیکٹورل ڈیموکریسی پر ہے, لیکن یہ غور نہیں کرتے لوگ کہ مغربی جمہوریت میں اور مولانا کے تصور جمہوریت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہے وہ شورا کے فیصلوں کا پابند ہوگا, جو شورا کہے گی وہ کرے گا, مقننہ ہو یا عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو, اس کا جواب دہ سربراہ ہے, لیکن سربراہ ماتحت ہے مجلس شورا کا. خارجہ پالیسی انہوں نے کہا کہ برابری کی بنیاد پہ ہوگی, بزدلی اور ذلت کی بنیاد پر نہیں ہوگی. پھر حقوق نسواں پر انہوں نے, وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حقوق نسواں میں ویسٹ اور ایسٹ کا جو فرق ہے انہوں نے اس کو واضح کیا, بہت تفصیل سے اس پہ لکھا. طلباء کے سیاست میں حصہ لینے پر انہوں نے بہت طویل جو ہے لکھا, اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس پر انہوں نے لکھا. ریاست پر ان کی نالج جو تھی وہ موسٹ ماڈرن نالج تھی, اس کو انہوں نے قرآن کی تفہیم سے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, اس کی جو ہے یعنی جو سیرت کی تعلیم ہے اس سے انہوں نے اس کو جوڑا. یہ بہت بڑا کام تھا. وہ اپنے عہد کے بہت بڑے مجدد تھے, اور ان جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. ان کا جتنا بھی کام ہے وہ ایک بڑے انقلاب کا متقاضی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ انقلاب آج نہیں تو کل ضرور آئے گا. بہت بہت شکریہ.